हुजूर तुझसे राजी थे, तुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए। सुम्मत हिब्त अबा बकर फअहसनत सोहबतहु, फिर तूने अबू बकर के साथ जिंदगी गुजारी, बड़े अच्छे दिन गुजारे। जब अबू बकर गए, सुम्म फारकक वहुव अनका राजिन, अबू बकर अमीरुल मुमिनीन वक्त भी तुझसे राजी था। सुम्म सहिब्तल मुस्लिमीन, फिर तूने सहाबा की यारी पाई। फअहसनत सोहबतहुम, और अच्छी जिंदगी गुजारी। वला इन फारकतहुम लतुफारिकन्नहुम वहुम अनका राज़ून, अगर तुम दुनिया से चले गए तो सारे सहाबा, सारे अहले बैत तुझसे राजी रहेंगे। तुझे फिक्र किस बात की है? उमर तसल्ली रख। हजरत उमर ने आंखें खोली और हजरत इब्ने अब्बास को फरमाया, अमा ज़करत मिन सोहबति रसूलिल्लाहि व रिज़ाअहु फ़इन्नमा ज़ालिका मन्नुन मिनल्लाहि तआला मन्न बिही अलैया। का जो हुज़ूर पाक की सहाबियत वाली बात है वो तो अल्लाह के एहसानों में एक एहसान है जो उसने उमर पे किया। वहम अन्नी राजिन, बेशक वो मुझसे राजी थे। इसी तरह अबू बकर की दोस्ती भी अल्लाह के एहसानों में एक एहसान है। और जो तू बात कर रहा है मेरी परेशानी को देख के, ये मुझे और कुछ परेशानी नहीं, इनकी परेशानी है कि मेरे बाद इनके पास क्या होगा। ऐ काश मेरे बाद आज सोने के मनो मन होते, मैं अल्लाह के रास्ते में सदका देता था कि मेरे बाद इनको तकलीफ ना हो। ये सही बुखारी की रिवायत हजरत उस्मान की शहादत की तरफ इशारा है, बाद की जंगों की तरफ इशारा है, सहाबा की तकालीफ की तरफ इशारा है। ये उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की करामतों में एक करामत है। मेरे दोस्तों, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस हदीस के बाद 18वें नंबर की एक रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, लम्मा अस्लमा उमर नज़ला जिब्राइल, का उमर फारूक ने कलमा पढ़ा, जिब्राइल आसमान से उतरे। फ़क़ाल या मुहम्मद लक़द इस्तबशर अहलुस समाइ बिइस्लामि उमर, का या रसूल अल्लाह, सिर्फ तुम जमीन वाले खुश नहीं हो, तमाम आसमान वाले खुशियों के शादमाने बजा रहे हैं कि उमर ने कलमा पढ़ा है। 19वें नंबर की रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, लम्मा अस्लम उमर क़ाल अल मुशरिकून अल यौम क़द इंतफ़ज़ल क़ौमु मिन्ना। ये रिवायत मुस्तदरक अल सहीहैन में है। कहा जब उमर ने ईमान लाया तो काफिर कहने लगे, ओ आज तो हम बट गए, ओए आज तो हम तकसीम हो गए, आज हमारी पीठ में छुरा घुंप गया। ये उमर फारूक की ईमान लाने पे, ये इन बेईमानों की बात। 20वें नंबर की रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ज़रब सदरहु उमर इब्न अल-ख़त्ताब बियदिही हीना अस्लम सलास मर्रात व हुवा यक़ूल अल्लाहुम्मा अख़रिज मा फ़ी सदरिही मिन ग़िल्लिन व अब्दिलहु ईमानन यक़ूल ज़ालिका सलास मर्रात। इमाम हाकिम मुस्तदरक में रिवायत लाए हैं कि अल्लाह के रसूल के ऊपर जब कलमा पढ़ा, उमर ईमान लाए, हुज़ूर पाक ने फरमाया उमर आगे हो जा। उमर आगे हुए, हजरत उमर के सीने पे हुजूर ने हाथ लगाया और बार बार यूं करके अर्ज किया, अल्लाह इस सीने को बुग़्ज़ से पाक कर, अल्लाह इस सीने को कुफ्र से पाक कर, अल्लाह इस सीने को इस्लाम से भर दे। यानी जो गुस्सा था, जो गलतियां थी, उसकी माफी रसूलुल्लाह सिफारिश के तौर पे मंगवा रहे हैं उमर फारूक के लिए। 21वां नंबर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, अल मुअज्जमुल कबीर लित्तबरानी में हदीस पाक मौजूद है। फरमाया इन कान इस्लाम उमर लफतहना व अमारतुहु लरहमतन वल्लाहि मस्तताना अन नुसल्ली बिल बैति हत्ता अस्लम उमर फलम्मा अस्लम क़ाबलहुम हत्ता दअवना फसल्लैना। का उमर ईमान लाए हैं, इसका ईमान लाना हमारी फतह थी, इसकी खिलाफत अल्लाह की रहमत थी। खुदा की कसम हम काबतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ सकते थे जब तक उमर ईमान न लाया। जब उमर ईमान लाया, काफरों के मुकाबले में खुद ठहरा, हमने काबे में इबादत की। इस मौके पे हजरत उमर का जुमला बड़ा मशहूर है। जब उमर फारूक निकले थे ना हुजूर पाक के कत्ल के इरादे से, और फिर कलमा पढ़ा, दार अरकम में नमाज के लिए अल्लाह के रसूल खड़े हुए, तो उमर फारूक फरमाते हैं मैंने पहली बार देखा, 40वें नंबर के मुसलमान है, नबूवत का 5वां साल है। फरमाते मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या है? फरमाया हम इबादत कर रहे हैं। कहा अल्लाह की इबादत और छुप के? कहा उमर तेरी कौम नहीं करने देती। कहा या रसूल अल्लाह मेरी कौम मुझ पे छोड़ें, आप इबादत के लिए तशरीफ ले जाएं। तो उमर खुद आगे निकले थे, तलवार वही थी जो उन्होंने दी थी, भी जा, अब वही लेकर आए और साहबा पीछे हैं।
حضرت عمر فاروق کو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ان کو گھسیٹ کے لا رہا ہے. اب کچھ منظر اور تھا. ان کی خوشی ان کے غم میں بدلی تو کافروں نے پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ کہا آ جاؤ. کہا وہ کیسے؟ کہا بیویوں کو بیوہ کرانا ہو تو آ جاؤ, بچوں کو یتیم کرانا ہو آ جاؤ. اب میری تلوار چھوڑے گی نہیں, اب ہم نے کعبے میں نماز پڑھنی ہے. میرے دوستو اندازہ لگاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رعب اور دبدبہ. اس موقع پہ میں نے جو جملہ پہلے کہا تھا نا کہ سب کافروں سے منوایا کہ تم میں غیرت نہیں ہے, تم میں بہادری نہیں ہے, تم بزدل ہو. بز فارسی میں بکری کو کہتے ہیں. بزدل تو ہمارے پاس بکری والا دل ہے, چھوٹا دل ہے, کوئی حال نہیں ہے تمہارا. ایک سرہ کی چادر نہیں دی, بکری بہہ گئی ہے, اسے بزدل کا ترجمہ سمجھ لیں. فرمایا تیرا تو یہ حال ہے. یہ پورے مجمع کافروں نے ایک دوسرے کا عمر بڑا ہے, ابھی مان چکے ہم میں سب سے بڑا ہے, تو ان کو جرت نہ ہو سکی کہ اس وقت مقابلہ کرتے. آپ اندازہ لگائیں صحابہ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. یہ وہ کعبۃ اللہ ہے جہاں رسول اللہ کے گلے میں نعوذ باللہ پٹکا ڈال کے کھینچا جاتا ہے. جس موقع پہ ابو بکر تلاوت کرتے ہیں تو کافروں کی طرف سے اتنے بال کھینچے جاتے ہیں کہ کنگھی کرنے کے لیے کنگا سر میں ڈالا تو بال اکھڑ آئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مارا, اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. حضرت رسول اللہ سجدہ کرتے ہیں تو اونٹ کی اوجر اوپر لاد دی جاتی ہے. کتنا مشکل ہوگا صحابہ کے لیے زمانہ, اور کتنی خوشی ہوگی جب عمر فاروق کے سامنے ان کی موجودگی میں صحابہ کعبۃ اللہ میں نماز ادا فرما لیں. میرے دوستو کعبۃ اللہ اور رسول اللہ کی اتفاق یہ عمر فاروق کا اسلام ہے. پہلے کعبۃ اللہ ایک جگہ, رسول اللہ ایک جگہ. رسول اللہ اور کعبۃ اللہ کا ملاپ یہ عمر فاروق کا کام ہے. اور عمر صرف کعبۃ اللہ کا فاتح نہیں ہے. کائنات جب سے شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے اور قیامت تک اہل اسلام کے دو قبلے رہے ہیں, ایک بیت المقدس, ایک کعبۃ اللہ. بیت المقدس بھی عمر کے ہاتھوں فتح ہوا ہے, کعبہ بھی عمر کے ہاتھوں فتح ہوا ہے. یہ فاتح قبلتین ہے. اس طرف منہ کر کے عبادت ہو یا اس طرف منہ کر کے عبادت ہو, ان تمام عبادتوں کا کھاتا عمر فاروق کے لیے کھلا ہے. اتنا بڑی نیکی ہوئی نا. وہ خواب یاد ہے ذہن میں, حضور نے فرمایا پھر اس نے پانی نکالا تو سیرابی شروع ہو گئی. سیرابی یہ وہی ہے کہ اللہ اس سے اتنی نیکیاں لے گا, اتنی نیکیاں لے گا کہ اس کی نیکی کا یہ دنیا میں چرچا ہوگا. 22 نمبر کی روایت ہے, یہ مسند البزار میں ہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو مخالفین میں سے جا کر پوچھا کہ یار وہ چغل خور کہاں ہے. انہوں نے کہا جو فلاں وہ چغل خور مشہور تھا, وہ لوگوں کو بتاتا تھا, اڑتی چڑیا کی رپورٹ, یہ رہا ملے, میں تھی گئی, لوگوں کو بتاتا. اس کو حضرت عمر نے ڈھونڈا, کہا میرا اسلام کیسے جائے گا ان کافروں تک. اسے آ کر کہا اوے میں حضور کا کلمہ پڑھ چکا ہوں, بتانا کسی کو نہیں. اس کی عادت تھی جو اسے کہتا نا کسی کو, وہ سارے کو لسین آئے. حضرت عمر کی منشا بھی یہی تھی, لسے نا ایک دفعہ بن کے. تو حضرت عمر نے فرمایا میں کلمہ پڑھ چکا ہوں, حضور پاک پر ایمان لا چکا ہوں, لسے کہاں کو نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ایک عجیب منظر تھا. وہ منظر کیا تھا کہ جب ابو نے یہ بات بتائی نا, فخرج یردر ایزارہ وطرفہ علی عاتقہ, تہ باندھ آدھا پہنا تھا, آدھا کندھے پہ رکھا ہوا تھا. اس چغل خور نے پہلے بھاگ کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. ادھا ڈیڑھا پاتا ہی تھا, ادھا لڑدا ودا ہے, لڑکدا ودا ہے, ڈیڑھے دا کو خیال شیال کو نہیں ہے, ڈیڑھے موتو ودا یا ڈیڑھے نالا ایڈا شودا چیتا بغا تھیا بہائے تھی کہ گیا سارے نال. تو اس نے کہتے اللہ آتی کی, آدھا بھی کندھے پہ تھا, ادھا بدا بھاج پیے سر, ہاں کہے کو نہ لسن, کہے کو لسن سارے کو شروع کر لیا. تو کہتے سب کو بتانا شروع کر دیا. کہا عمر فاروق کی اس وقت لڑائی ہوئی, مجمع اکٹھا ہوا, حضرت عمر فاروق کی لڑائی ہوئی. اتنی لڑائی ہوئی کہ جو کافر لڑنے آئے کوئی بھاگ جاتا, کوئی آ جاتا, کوئی بھاگ جاتا. یہ لڑائی جاری تھی کہ ایک شخص آئے, وہ درمیان میں آ کر ٹھہر گئے اور نے کہا یار بس چھوڑ دو, نوجوان ہے, ہمارا ہے, سارے مان چکے ہو, ہم میں غیرت مند ہے, بڑا ہے, پھر تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کا اپنا فیصلہ ہے. درمیان میں کوئی بڑا آدمی پڑا تاکہ کوئی جان چھڑائے, یار کوئی لڑائی نہ ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نہ دیکھ سکا بندہ کون تھا, میں تو ان کو ایک ایک دو کرنے کے در پہ ٹھہرا تھا. بعد میں میرے والد خطاب نے مجھے کہا عمر وہ بندہ پہچانا تھا کون تھا؟ میں نے کہا جی میں نے. کہا آس بن وائل ان کا سردار آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا یار لڑائی نہ کرو, ٹھیک ہے جو اس کا فیصلہ ہے اس کو کرنے دیں. بعد میں اللہ رب العزت نے اس اچھائی کا سبب آس بن وائل کو بھی صحابی رسول بنایا, اس نے بھی پھر کلمہ پڑھا. اندازہ لگیں جو عمر کو حالت کفر میں بچانے آیا, یعنی خود کافر ہے اور عمر کو بچانے آیا, اللہ نے اسے بھی ایمان عطا فرما دیا. تو عمر فاروق کا دفاع ایسا دفاع نہیں ہے, عمر فاروق کی حفاظت ایسی حفاظت نہیں ہے, عمر کے گنگانا ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں
زمین کا ہر شیطان اور آسمان کا ہر فرشتہ اپنی اپنی صفت رکھتا ہے. آسمان کا ہر فرشتہ عمر سے پیار کرتا ہے, زمین کا ہر شیطان عمر کو دیکھ کے جل جاتا ہے. یہ عمر فاروق کے ساتھ اپنی اپنی صفت ہے, یہ ان کا کام ہے جیسے رہنا ہے. زمین کا شیطان عمر سے جلے اور آسمان کا فرشتہ عمر کو دعا دے, یہ وہ کہتے ہیں نا یہ بڑے نصیب کی بات ہے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. یہ کس کس کے لیے ہوتا ہے میرے دوستو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 23ویں نمبر کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب, کا ہم نے کئی بار دیکھا جب ہم حضور پاک کے ساتھ چلتے, حضور عمر کے ساتھ چلتے تو ہاتھوں میں ہاتھ لے کر چلا کرتے تھے. آخذ بیدہ, یوں ہاتھ پکڑ کے چلا کرتے. 24 نمبر کی روایت حضرت انس فرماتے ہیں ایک عجیب اتفاق ہوا, یہ روایت صحیح ابن حبان میں ہے. فرمایا قبض رسول اللہ وهو ابن 63, ابو بکر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63, کہ حضور دنیا سے گئے, عمر 63 سال, ابو بکر دنیا سے گئے, عمر 63 سال, حضرت عمر دنیا سے گئے, عمر 63 سال. ان تینوں کی عمریں ایسی تھی, اللہ نے ایک ہی عمر میں ان کو دنیا سے اٹھایا. اسے کہتے ہیں فنا فی الشیخ, نسبت اتحادی. اگر تصوف اور خانقاہ سے بندے کو واسطہ ہو تو نسبت اتحادی سمجھنا مشکل نہیں ہے, یہ نسبت اتحادی ہے. 25ویں نمبر کی روایت حضرت ابو موسیٰ عشری جن کا اصل نام عبداللہ بن قیس ہے رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ کے رسول کے پاس ہوں, صحیح بخاری کی روایت ہے, فی حائط من حائط المدینہ, حضور پاک ایک باغ میں گئے, باغ کا وہ دروازہ بند تھا, اللہ کے رسول ٹیک لگے, حضور پاک نے مجھے فرمایا جاؤ اگر دروازہ کھٹائے کوئی بندہ کنڈی کھولو, اس کو کہہ دو وبشرہ بالجنہ, اللہ تجھے جنتی فرما رہے ہیں. کہتے فذهبت, کنڈی کھٹکی میں گیا, ففتحت فاذا هو ابو بکر, تو آنے والے ابو بکر تھے, میں نے خوشخبری دی, اس نے شکر ادا کیا, وہ اندر آ گئے حضور پاک کے ساتھ, وہ بھی ٹانگیں وہی لٹکا کر, پاؤں لٹکا کے اسی کنویں کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر کنڈی کھٹکی, مجھے حضور نے فرمایا جاؤ آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو اور اندر بلا لاؤ. کہتے ہیں میں گیا, فاذا هو عمر, حضرت عمر آئے تھے, ففتحت له وبشرته بالجنہ, میں نے انہیں بھی جنت کی خوشخبری دی اور ان کو دروازہ کھول کے اندر آنے دیا. ثم افتتح رجل آخر, پھر تیسرے بندے نے دروازہ کھٹکھٹایا, فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور بیٹھے رہے, مجھے فرمایا افتح وبشرہ بالجنہ الا بلوا تکونو, اس بندے کو بھی جنت کی خوشخبری دے, دروازہ کھول, لیکن اسے کہہ دے تو مصائب میں مبتلا ہو جائے گا, تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے گا. فذهبت فاذا هو عثمان بن عفان, جب میں گیا دروازے پہ عثمان بن عفان تھے, ففتحت وبشرته بالجنہ, میں نے دروازہ کھولا اور انہیں کہا الذي قال, انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی ہے لیکن تکالیف آنے کی بات بھی کی ہے. اس نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا, اللہم صبرا, عرض کرنے لگے اللہ خوشخبری قبول ہے لیکن مجھے تکلیف پہ صبر دینا, واللہ المستعان, میری مدد تو نے ہی کرنی ہے. یہ حضرت عثمان غنی ہے, صحیح بخاری کی روایت, اس میں بھی حضرت عمر کا ذکر آ گیا. 26ویں نمبر کی روایت صحیح بخاری میں, یہ 26ویں نمبر کی روایت بن رہی عمر فاروق کی شان کی. ابن ابی ملیکہ کی روایت موجود ہے, وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں ٹھہرا ہوا ہوں. کہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں؟ جب عمر فاروق کی قبر میں تدفین ہو رہی ہے, روضہ رسول میں حضرت عمر کی قبر بن رہی ہے, حجرہ عائشہ میں جہاں ابو بکر اور حضور پاک کی قبریں پھیلی ہیں وہاں تیسری قبر عمر کی بنی جا رہی تھی. کہتے ہیں میں حضرت عمر فاروق کی باتوں کو یاد کر کے, ان کی زندگیوں کا ذکر اپنے دل میں دہرا کے عمر کے بارے میں سوچ رہا تھا, اور لوگ بھی ٹھہرے تھے
کوئی استغفار کر رہا, کوئی پڑھ کے عمر کو ایصال کر رہا. قبل ان یرفع وانا فیہم, ابھی لوگ ہٹے نہ تھے, میں وہاں موجود تھا. الا رجل, ایک شخص آیا, اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. یمسنی, یوں میرے کندھے پہ ہاتھ ٹچ کرتے ہوئے یوں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا. وہ بندہ کیا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا ما خلفت احدا احب الی القى اللہ بمثل عملہ. عمر, تو نے اپنے بعد ایسا بندہ دنیا میں نہیں چھوڑا جس کے لیے میری خواہش ہو اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. وَإِنَّكَ عَيْمُ اللَّهِ إِن كُنْتَ لَأَظَنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَا صَاحِبَيْكَ. اے عمر, مجھے بہت یقین تھا کہ تو اسی جگہ ابو بکر اور حضور کے ساتھ دفن ہوگا. ان کنتا, کیونکہ ان کنتو, میں جو تھا, اکسر اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت زیادہ اللہ کے رسول سے سنتا. حضور فرماتے جئت انا و ابو بکر و عمر, میں اور ابو بکر عمر آئے. دخلت انا ابو بکر و عمر, میں اور ابو بکر داخل ہوئے. خرجت انا و ابو بکر و عمر, میں اور ابو بکر اس مجلس سے نکلے. فان كنت لارجو, مجھے پتا تھا یہ تو ہی ہوگا. کہتے فالتفت الیہ, جب میں نے دیکھا یہ بات کرنے والا کون ہے, فاذا ہوا علی فترحم, وہ علی کی ذات تھی اور عمر کے لیے رحمت کی دعا کر رہی تھی. یہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ سیدنا علی المرتضیٰ ہے. گویا علی المرتضیٰ وہ آدمی ہیں جن کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے, اللہ مجھے عمر جیسا بنا دے, اللہ مجھے عمر جیسے اعمال دے دے. علی المرتضیٰ کی محبت اس بات کی دلیل ہے کہ محبت علی سے یاری عمر سے رکھنی پڑے گی. اگر علی کی محبت کا دم بھر کے یاری عمر سے توڑی تو علی نے گلے نہیں لگانا. علی المرتضیٰ کا ساتھ دے کر علوی بننا ہے, حیدر کا ساتھ دے کے حیدری بننا ہے. علی المرتضیٰ کی تائید کر کے علی کے ساتھ رہنا ہے تو عمر فاروق سے یاری لگانی پڑے گی, عمر فاروق کی محبت رکھنی پڑے گی, عمر فاروق سے تعلق رکھنا پڑے گا. عمر کے در سے ہٹا تو علی نے بھی اپنے سے کاٹ دینا ہے. میرے دوستو, 27ویں نمبر کی روایت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے صحیح بخاری میں موجود ہے. سنو سنو سنو, یہ صحیح بخاری میں آج میں نے پڑھی. ایک بندے کو ساتھ ہی سنائی بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا مولانا میں نے زندگی میں پہلی بار سنی ہے. میں نے بخاری کھول کے دکھا دی, میں نے کہا یوں دیکھیں, آج میں کتابیں نہیں لایا. میرے حضرات کا مجھ سے گلہ ہوتا ہے ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, آپ کتابیں کھولتے رہتے ہیں, تو میں اس کو کتابت کروا کے لایا ہوں. ٹھیک ہے, آج بھی حضرات مجھے کہہ رہے تھے کتنا ٹائم لگنا ہے, وی پڑھو چاہے وی چھوڑ دو. میں نے کہا جی اگلا سال کس نے دیکھا, کسے کیا پتہ ہے رات کہاں ہے. میں تو 50 سوچ رہا تھا, پھر 40 کی بات آئی تو چلو 40 40 40 اور چلہ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, تو اس نمبر سے ہم نے گنے. حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں رضی اللہ عنہا, ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت لائے ہیں. یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں سمعنا ابا ہریرہ, ہمیں حضرت ابو ہریرہ نے ایک واقعہ سنایا. میرے دوستو توجہ رکھنا, توجہ میری طرف رکھیں. کوئی ساتھی اٹھے تو اٹھے, آپ توجہ نہیں اٹھنی چاہیے, ادھر نہیں جانی چاہیے, توجہ میری طرف. بینما راع فی غنمہ ادا الذئب فاخذ منها شاة, کہ حضور پاک کا زمانہ تھا. ایک چرواہے نے آ کے, آجڑی جگوا دے, ایک چرواہے نے آ کے حضور پاک کی خدمت میں ایک واقعہ سنایا. چرواہا کہنے لگا ایک جنگل سے گزر رہا تھا, میرے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا, تو ایک بھیڑیا آیا, اس نے میری بکری کو چرایا اور چک مارتے ہوئے اٹھا کے بھاگ گیا. فطلبها حتى استفداها, میں بھاگا دوڑا, ابھی بھیڑیا دور نہیں گیا تھا, میں نے پکڑ لی اور اس کے منہ سے اپنی بکری کھینچ کے واپس لے لی. کہتے یا رسول اللہ, ایک عجیب منظر ہوا. بھیڑیا یوں بات کرنے لگا جیسے ہم انسان بات کرتے ہیں. بھیڑیا بولنے لگا, وہ بات کرتے ہوئے مجھے کہتا ہے فالتفت الیہ الذئب فقال له من لها یوم السبع, کہے تو نے تو آج مجھ سے اس کو چھڑا لیا, ایک دن چیر پھاڑ کا دن آئے گا, پھر تو مجھ سے کیسے چھڑائے گا. کہتے میں بہت حیران ہوا, میں نے کہا بھیڑیا, اوہ جانور, اوہ چرندہ, تو بول رہا ہے, تیری بولنے کا کیسے. کہتے میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کی طاقت اور قدرت, بھیڑیے کو زبان دے دی تو یوں مجھے یوں کہنے لگا آج تو چھڑا گیا ہے, ایک دن آئے گا تو نہیں چھڑا سکے گا. تو یا رسول اللہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی,
یہ جملہ کہا اور وہ تھوڑا سا چپ ہوا، سہما ہوا تھا کہ یار آج جانور نے مجھ سے بات کی ہے. تو اللہ کے رسول نے تسلی دیتے ہوئے جملہ فرمایا، سنو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنی أؤمن به وأبو بکر وعمر وما سمى ابو بکر وعمر. امام بخاری فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میں محمد اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں اللہ اس طرح کی قدرت ظاہر کر سکتے ہیں، اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ اس مجلس میں ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے. حضور نے ایمان میں ان کو گنا ہے، ایمان میں اپنے ساتھ ایمان کی تصدیق میں گنا ہے. کہ یہ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ کہ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی ہے. میں نبی اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں، میرے ساتھ ابو بکر عمر بھی رکھتے ہیں. ابو بکر عمر کا اتنا بڑا درجہ کہ وہ مجلس میں ہے نہیں، لیکن حضور ان کو اپنا ساتھ شمار کرا رہے ہیں. میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 28ویں نمبر کی ایک روایت مزید پڑھنے لگا ہوں اسی سلسلے کی. حضرت انس سے روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت پہ گئے، بندہ تکلیف میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ بیٹا کیسے دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بس قیامت قیامت مجھے یاد ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا انی احب اللہ ورسولہ، میری قیامت کی تیاری یہ ہے کہ میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں، آپ کے اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں. انت ما احببت، حضور نے فرمایا خوشخبری رکھ، جس سے پیار کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا. قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں ہم پیچھے ٹھہرے تھے. فرحنا بشیء، ہم بہت خوش ہو گئے. اچھا، بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما احببت، کہ تو محبت والوں کے ساتھ ہوگا جس سے تیرا پیار ہے. قال انس، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے عرض کیا اور وہ بندہ بھی کہنے لگا فإنی احب النبی وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم یجیء ایاہم ان لم اعمل بمثل اعمالہم. اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ اللہ کے ساتھ ساتھ ابو بکر و عمر سے بھی پیار کرتا ہوں. اللہ مجھے ان جیسا بنا دے، اللہ مجھے ان جیسے اعمال عطا فرما دے. ایسے ایسے موقعوں پہ بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یاد کیا جا رہا ہے. جب ایک بندہ موت اور حیات کی کشمکش میں ہے اور ادھر اس کے ایمان کی بات چل رہی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ خوش ہو کے رسول اللہ سے دعائیں لے رہے ہیں اور حضور اس موقع پہ بھی حضرت ابو بکر عمر کو یاد کر کے دعا دے رہے ہیں. 29ویں نمبر کی روایت، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت موجود ہے جامع ترمذی جلد نمبر 2 میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ما من نبی الا لہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض. کہا لوگو اللہ ہر نبی کو 2 وزیر آسمان کے 2 وزیر زمین کے دیتے ہیں. فاما وزیر آیا من اہل السماء فجبرائیل و میکائیل، اللہ نے آسمان کے 2 وزیر مجھے دیے، ایک جبرائیل ہے ایک میکائیل ہے. واما وزیر آیا من اہل الارض فابو بکر و عمر، اور زمین پہ مجھے 2 وزیر ابو بکر اور عمر کی شکل میں دیے ہیں. 30واں نمبر جامع ترمذی، حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یخرج علی اصحابہ من المہاجرین والانصار وهم جلوس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے انصار اور مہاجرین کے ساتھ بیٹھتے، وفیہم ابو بکر و عمر، اس میں ابو بکر و عمر ہوتے تو ایک عجیب منظر ہوتا. وہ منظر یہ تھا فلا یرفع الیہ احد منہ بصرہ الا ابو بکر و عمر، کہ حضور پاک کو دیکھ کے ٹکٹکی لگا کے کوئی نہ دیکھتا. جب حضور بیٹھے ہوتے کوئی نظر اٹھا کے حضور کو یوں دیکھے، یوں کبھی نہ ہوتا. ہاں 2 بندے تھے جو حضور کو دیکھتے تھے، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر تھے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے چھپکے سے حضرت ابو بکر اور عمر کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھا کہ حضور پاک بھی ان کو دیکھ رہے ہیں یا یہ صرف دیکھ رہے ہیں. فإنہما کانا ینظران الیہ، میں نے دیکھا یہ دونوں حضور کو دیکھ رہے. وینظر الیہما، حضور انہیں دیکھ رہے. ویتبسمان الیہما ویتبسم الیہ، یہ حضور کو دیکھ کے تبسم فرما رہے ہیں، حضور ان کو دیکھ کے خوشی فرما رہے ہیں. 31 نمبر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، خود اپنی روایت بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی میں ہے کہ ایک بار میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عمرے کے لیے جاؤں.
फैमिली के साथ हजरत उमर उम्रे के लिए जाना चाह रहे थे। हुजूर पाक ने फरमाया ऐ अखी अशरिकना फी दुआइका वला तंसाना, ओए खाली उम्रे पे क्यों जाते हो, उम्रे पे भी जाओ और मुझे अपनी दुआओं में साथ ले जाओ। अशरिकना फी दुआइका या अखी, अपनी दुआओं में मुझे भी शरीक करना, वला तंसाना, ये दुआ भूलना नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं समझे आप इस रिवायत की कदर व मंजिलत। हुजूर पाक फरमा रहे हैं उमर तू मुझे दुआओं में याद रखना। ये बहुत कम मौका है अल्लाह के रसूल किसी को यूं फरमाए। साहब आते थे आकर कहते या रसूल हमें दुआओं में याद रखें, हमें दुआओं में याद रखें, हमें प्यार में याद रखें, हमें अच्छाई में याद रखें। और इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर को कह रहे हैं कि मुझे दुआ में याद रखना और भूलना नहीं उमर। ये बहुत बड़ी फजीलत है जिस फजीलत में उमर तन्हा है। 32 नंबर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने एक बार हजरत उमर को देखा, सुनन इब्न माजा की रिवायत, अलैहि कमीसन अबयज़ा, सफेद कुर्ता पहन के हजरत उमर हुजूर के दरबार में आए। हुजूर ने फरमाया सौबुका हाज़ा असीलुन अम जदीदुन, यूं कपड़ा देखा और फरमाया उमर नया कपड़ा या पुराना कपड़ा, देखो देखो मोहब्बत देखो हुजूर की। हजरत उमर ने कहा अल्लाह बल ही असील, या रसूलल्लाह नया कपड़ा तो नहीं पहना, पुराना कपड़ा। फरमाया नहीं उमर, इल्बिस जदीदा इस शहीदा व मुत्त शहीदा व इस हमीदा, ए उमर अच्छे कपड़े पहना कर अच्छी जिंदगी गुजारेगा, शहादत की मौत हासिल करेगा। देखो ये खुशखबरी अल्लाह के रसूल की तरफ से मिल रही है। कहा बहुत अच्छे कपड़े, खुशी की जिंदगी गुजार। जैसे औलाद के लिए अपने माँ बाप कहते हैं बेटा अच्छा रहा कर, हंसा खुशा कर, हंसी खुशी जिंदगी गुजारी कर, हंसी खुशी में रहा कर तो खुश रहेगा। हुजूर ने फरमाया उमर अच्छे कपड़े पहन, मैं दुआ करता हूँ तो खुश रहेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे शहादत की मौत अता फरमाएगा। शहादत मुसीबत नहीं है, शहादत मुसीबत नहीं है, मुसीबत की खुशखबरियाँ नहीं होती, नेमतों की खुशखबरियाँ होती हैं। गम जुदाई का होता है, शहादत पर खुशी होती है। ये खुशी की बात थी तभी तो अल्लाह ने बतौर खुशी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, याद रखना। 33 नंबर, हजरत अब्दुल्ला बिन हिशाम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद इब्न हंबल की रिवायत है, कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुआ आखिज़ुम बियदी उमर इब्न खत्ताब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में उमर का हाथ पकड़ के बैठे थे तो उमर फारूक ने एक अजीब बात की, कहा या रसूल अल्लाह इन्नी लअब्बु इलैया मिन कुल्लि शै इल्ला नफ्सी, मैं आपसे प्यार तो करता हूं लेकिन मेरे दिल में एक मसला है, आप दुआ करें, मुझे अपनी जान सब किसी से अजीज नहीं है लेकिन आपके मसले में मैं समझता हूं कि शायद मेरी मोहब्बत मेरी जान की ज्यादा हो। ये हुजूर को अर्ज किया, कहा इस बारे में इरशाद फरमाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर वल्लदी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन नफ्सिही, अगर अपनी जान से बढ़ के मुझसे प्यार नहीं करेगा उमर ईमान कामिल नहीं होगा। हजरत उमर कहते हुजूर का यह फरमाना था कि मेरे दिल में अचानक ये बात चली गई, हुजूर की मोहब्बत आई, मैंने खुशी खुशी अर्ज किया अल आना अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, अल्लाह के रसूल अब वो कैफियत जारी रही, अब जाती रही, आपकी मोहब्बत मेरे दिल में सबसे ज्यादा आ गई। हुजूर पाक ने फरमाया अल आना या उमर, अल आना या उमर, हाँ अब जाकर ईमान मुकम्मल होता है। 34 नंबर, हजरत अस्वद इब्न सरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बैठा था, शेर सुनाने की बारी आई। हुजूर पाक को मैंने कहा रसूल मैंने दीवान लिखा है, अशआर लिखे हैं, रूदात लिखी है। हुजूर ने फरमाया इनशिद, पढ़ना शुरू कर। कहते फनशत्तहु, मैंने पढ़ना शुरू किया। एक आदमी आया, हुजूर ने फरमाया चुप कर, उसकी बात सुनी, उसे बताई, फिर वो चला गया। मुझे कहा अच्छा और सुना, फिर आया, फिर मुझे चुप कराया, वो बंदा फिर गया, वो फिर आया, फिर मुझे चुप कराया। फिर तीसरी बार जब बंदा चला गया मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह एक बात पूछूं, आप बार बार मुझे चुप फरमा रहे हैं, ये बंदा है कौन? हुजूर ने फरमाया उमर इब्नुल खत्ताब, हाज़ा रजुलुन ला युहिब्बुल बातिल, मिस्वर ये उमर बिन खत्ताब है, इससे कभी काफिर प्यार नहीं करेगा, बातिल प्यार नहीं करेगा, बेईमान प्यार नहीं करेगा, इससे प्यार मुमिन ने करना है। इसीलिए मुझे उमर से प्यार है, मैं तेरी किताब रुकवा देता हूं, इससे बात कर लेता हूं। 35 नंबर, हजरत इब्न मसूद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यत्तलु अलैकुम रजुलुम मिन अहलिल जन्नह, मजलिस से में बैठे थे, फरमाया वो देखो एक बंदा तुलू हो रहा है,
دھول اڑ رہی تھی اور ایک بندہ آ رہا تھا. اس زمانے میں دھول اڑنا آدمی آنے کی نشانی ہوتی تھی کہ وہ دیکھو آ رہا ہے, ابھی ظاہر ہوگا دیکھنا. اور میں کہہ رہا ہوں مجھے اللہ نے فرمایا یہ آنے والا جنتی ہے. ابن مسعود فرماتے جب ہم نے دیکھا تو عمر فاروق آ رہے تھے. جامع ترمذی 36 نمبر. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پہلے حافظ قرآن اس امت کے, جنہوں نے رسول اللہ سے حفظ کیا ہے. ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابی مجھے قرآن سنا. حضرت ابی فرماتے ہیں میں ہل گیا, یا رسول اللہ قرآن آپ پہ اترا, میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا جی ہاں, اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے تجھ ہی سے میں سنوں. حضرت ابی عرض کرنے لگا اللہ سمانی, اللہ نے میرا نام لیا. فرمایا نام اللہ سماک, ہاں رب نے نام لے کر فرمایا ابی سے سنو. یہ ابی بن کعب ہے. فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے ایک جملہ سنا. حضور پاک علیہ السلام کی روایت مسند ابن ماجہ میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اول من یصافحہ الحق عمر وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ. کہ میری امت میں جب بندے جنت میں داخل ہو جائیں گے, جس آدمی پر پہلے پہلے سلام پڑے گا اور حق تعالیٰ اس سے مصافحہ کریں گے وہ عمر بن خطاب ہوگا. مصافحہ یصافحہ. میرے دوستو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں مزید پڑھ رہا ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے 37 نمبر کی روایت, حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے پوچھا, یہ حدیث پاک مسند احمد میں موجود ہے, فرمایا تم میں کسی آدمی نے آج کسی مسلمان کے جنازے کی ادائیگی کی؟ عمر نے کہا رسول اللہ میں نے کی. کہا کسی بندے نے کسی مریض کی عادت کی؟ عمر نے کہا آج میں نے کی. فرمایا تم میں کسی آدمی نے آج صدقہ کیا؟ عمر نے عرض کیا میں نے کیا. فرمایا کسی آدمی نے آج رفلی روزہ رکھا؟ عمر نے عرض کیا میں نے رکھا. حضور نے فرمایا وجبت وجبت, جنت تیرے اوپر واجب ہو گئی واجب ہو گئی. 37 نمبر نہیں 38 نمبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسند الفردوس دہلوی کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ. لوگوں عمر جنت میں یوں چمکے گا جیسے چراغ چمکا کرتا ہے, جنت میں یوں چمکے گا. میرے دوستو یہ 38, 39 اور 40 اور 41 بات ختم کر رہا ہوں, توجہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت انس کی روایت موجود ہے, مشکات کے اندر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. اے لوگوں سنو سنو, اے لوگوں جو بوڑھے آدمی بڑھاپے کی عمر میں دنیا سے جائیں گے, رب جنت میں ان کا سردار ابو بکر و عمر کو بنائے گا. ہم اہل و سنت مکمل شریعت مانتے ہیں, آدھی نہیں مانتے. نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جو جوانی میں فوت ہوگا اس کے سردار حسن اور حسین ہوں گے, جو بڑھاپے میں فوت ہوگا اس کا سردار ابو بکر و عمر ہوں گے. ایک بندے نے مجھے کہا جنت میں تو سارے جوان ہوں گے, جنت میں تو سارے جوان ہوں گے. میں نے کہا یہ تو بالکل مانتے ہیں, اس میں اشکال کیا ہے؟ حدیث سمجھو, لفظ فرمایا جا رہا ہے جو فوت جوانی میں ہوگا سردار وہ ہوں گے, فوت بڑھاپے میں ہوگا سردار یہ ہوں گے, اگرچہ سب وہاں جوان ہوں گے. یہ وفات کے وقت کی عمر کا اعتبار کیا جا رہا ہے. اور 40ویں نمبر کی روایت, ابی عبداللہ بن ابی بےمان وقت ہے, صحابہ کا گستاخ ہے, جو صحابہ کو ذلیل کا جملہ نعوذ باللہ کہتا تھا, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَذُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. یہ تبرہ کیا کرتا تھا. جب یہ مرا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے آئے, بیٹا پکا سچا صحابی تھا. کہا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تو اپنے باپ کے جنازے میں کفن دفن میں چل, ابھی احکام اوپر سے آئے نہیں تھے. کہا یا رسول اللہ اگر آپ اپنی قمیض دے دیں. کہا جی میری قمیض لے لیں. حضور نے اپنی قمیض دی, اس منافق کو اس میں کفن دیا گیا. جنازہ پڑھانے کا ٹائم ہے, اس بیٹے نے کہا رسول اللہ آپ ہی جنازہ پڑھا. فرمایا جی میں پڑھاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دامن تھام لیا. کہا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں, یہ تو یوں تھا یوں تھا یوں تھا یوں تھا. حضرت عمر نے ساری باتیں سنی. فرمایا عمر آپ سچ کہتے ہو, لیکن میرے استغفار کرنے سے, میری معافی طلب کرنے سے اگر ایک بندہ جہنم سے بچ کے جنت جاتا ہے تو سودا سستا ہے. عمر میں جاؤں گا. حضرت عمر کے دل میں بار بار تھا کہ یوں نہیں جانا چاہیے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو عمر فاروق نے بات مانی, پیچھے ٹھہر کے حضور کے جنازہ پڑھا.
جب جنازہ ختم ہوا قرآن کریم کی آیت اتر گئی، فرمایا آج کے بعد آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، کسی منافق کا نہیں پڑھنا، اور آپ نے عمر کی بات کو مان لینا ہے۔ حضور کے دل میں آئے قبر پہ جاؤں، فرمایا ولا تقم علی قبری، سورہ نمبر 9 سورۃ توبہ آیت نمبر 84، فرمایا آپ نے ان کی قبروں پہ بھی نہیں جانا، منع ہو گیا۔ اس سے ایک بات نکلتی ہے، آج کل کچھ لوگ جو ریاستی مولوی بنے ہوئے ہیں وہ ایک جملہ عوام میں گمراہی پھیلانے کے لیے کہتے ہیں دیکھو تم تو دشمنوں کے جنازے نہیں پڑھتے، حضور نے تو اتنے بڑے منافق کا جنازہ پڑھ دیا، حضور نے تو یہ کیا۔ میں نے کہا حیران ہوں میں تمہارے علم پہ، حیران ہوں تمہاری سمجھ پہ، حیران ہوں تمہاری سوچ پہ، منسوخ حدیث سے استدلال کرتے ہو۔ جو حضور نے کام کیا اللہ نے منع کر دیا، اس سے دلیل پکڑتے ہو، اس سے تو دلیل بنتی ہی نہیں ہے۔ دلیل بنتی تھی تو یوں بناتے کہ حضور پاک نے پڑھا، اللہ نے روک دیا۔ تو میرے بھائیو بات پوری کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے واقعہ کرتاس کی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، توجہ رکھنا، میں آخری روایت پڑھنے لگا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر آج ایک اعتراض کیا جاتا ہے، کہتے ہیں صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اقدس وفات سے پہلے صحابہ کو جمع کر کے فرماتے ہیں قلم کاغذ لاؤ، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں عمر نے کہا یا رسول اللہ ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ اس پر یار لوگ حاشیہ چڑھا کے کہتے ہیں دیکھو حضور پاک نے حکم دیا، عمر نے نافرمانی کی، حضور نے حکم دیا، عمر درمیان میں رکھنا ڈالنے والا تھا، حضور کا حکم تھا، عمر انکاری تھا۔ میں نے کہا ظالمو اگر پوری بات کر لیتے عمر فاروق پہ اعتراض نہ آتا، حدیث کو مطلب کے ساتھ بیان کر دیتے، عمر پہ اعتراض نہ آتا۔ میں مانتا ہوں صحیح بخاری میں ایک نہیں 6 جگہ یہ روایت موجود ہے، ابن عباس کی روایت ہے، اللہ کے رسول بیمار ہیں، بیماری کے عالم میں اللہ کے رسول نے کاغذ قلم مانگا، عمر نے انکار کیا، اور وہ کیوں کیا وجہ بتاؤ، حضور راضی رہے یا حضور ناراض رہے یہ نہیں بتاتے۔ آؤ میں پوری بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے 23 سال تک نبوت کا اعلان کر کے مسئلے بتائے، مسائل سمجھائے، واقعات بتائے، آیات دی، احادیث دی، قرآن نے آیت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے 90 دن بعد حضور پاک کی وفات ہوئی ہے۔ اس آیت کے 85 دن بعد جب جمعرات کا وقت تھا، حضور کی وفات پیر والے دن ہوئی۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، وفات سے 5 دن پہلے حضور پاک نے امتحان لیا کہ اب ان کے ذہن پکے ہیں کہ قرآن مکمل ہے یا نئی چیزوں کی ان کو ضرورت ہے۔ میں امتحان لوں جیسے استاد اپنی کلاس کا امتحان لیتا ہے، بڑا اپنے شاگردوں کا امتحان لیتا ہے، خاتم الانبیاء نے اپنے صحابہ کا امتحان لیا کہ ان کو پتہ ہے دین مکمل ہو گیا، قرآن پورا ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اب کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ تمہیں لکھ دوں، ایسی تحریر کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ عمر سمجھ گئے کہ یہ امتحان ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ۔ 23 سال قرآن اتارا اللہ نے، آپ نے پڑھ پڑھ کے سنایا، حدیثیں بتائی، مسئلے سمجھائے، اب آپ امتحان میں فرما رہے ہیں نئی چیز لاؤں۔ ہمیں آیت یاد ہے، ہمیں مسئلہ یاد ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا، اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب ہمیں کیا چاہیے؟ آپ کی وہی چاہیے جو قرآن موجود ہے۔ حضور پاک نے نہیں لکھوایا، اتنی سی بات ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ عمر فاروق نے نافرمانی کی ہے۔ میں نے کہا لوگو اگر یہ امتحان نہیں مانو گے تو پھر 2 4 5 سوال میں بھی کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ نمبر 1، عمر فاروق جمعرات کے دن حضور پاک کی عیادت پہ آئے، پھر گھر سے چلے گئے۔ حضرت علی تو گھر کے بندے تھے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، 5 دن حضرت علی حضور پاک کی سر مبارک پہ ٹھہرے، حضرت علی لکھوا لیتے۔ اگر یہ لکھوانا اتنا ضروری تھا، دکھاؤ حضرت علی نے لکھوایا؟ جی حضرت علی نے بھی تو نہیں لکھوایا، پھر اعتراض صرف حضرت عمر پہ کیوں ہے؟
پھر اعتراض حضرت عمر پہ کیوں ہے؟ پھر پوری بات کریں. اور میں تمہیں بتاتا ہوں یہ شرعی حکم نہیں تھا, یہ امتحانی حکم تھا. خیر جیسے استاد اپنے شاگرد کہتے ہیں ہاں یہ سب چیزیں تمہارے پاس ہے کہ اب جاؤ, آخر میں کہا ایک بائی شے دیواں, اور استاد جی ابھی تو آپ نے کہا تھا سب چیزیں دے دی, اب کیا ہوگا؟ عقل مند بندہ یہ جواب دے گا. تو یہ شرعی حکم نہیں تھا. سنو, اگر اس پر بھی آپ کہتے ہو کہ شرعی حکم تھا, میں اس سوال کی منہ مانگی موت دے رہا ہوں. اگر یہ شرعی حکم ہے, سورۃ مائدہ آیت نمبر 67 قرآن کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے پیغمبر جو آپ پر شرعی حکم اتارے گئے ہیں وہ بتا دیں, لکھوا دیں, سنا دیں, پڑھ کے سمجھا دیں. اگر آپ نے نہ بتایا, امت کو نہ بتایا اور چھوڑ دیا, پھر آپ نے نبوت نہیں پہنچائی. اگر آپ کہتے ہو یہ شرعی حکم تھا اور عمر نے نہیں لکھوایا تو نعوذ باللہ پھر حضور نے پہنچانے میں کمی کوتاہی کی ہے. اور اگر حضور نے پہنچانے میں کمی کوتاہی کی ہے پھر کس منہ سے کہو گے حضور کی نبوت مکمل ہے؟ اور اللہ کے بندے یہ امتحان تھا, میرے نبی کی دین مکمل, نبوت مکمل ہے. یہ کوئی ضروری کام نہیں تھا, یہ تو امتحان تھا. اس امتحان میں عمر فرسٹ ڈویژن پاس ہوا ہے. تو یہ اعتراض نہیں ہے, عمر کی صفات ہے. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قدر کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ڈنکا بجانے کی توفیق عطا فرمائے. اے امیر المؤمنین عمر, تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا. تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زدیق, ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کے چھوڑوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما. ہماری طرف سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. اے میرے مولا شہدائے محرم کے صدقے ہم تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہمارے آنے والے تمام پروگرام شہدائے سیدنا کربلا اور سارے حضرات کے پروگرام کو کامیاب فرما. ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا, ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, ظالم ہندوؤں سے ان کو نجات عطا فرما. ہمارے اسلامی حکمران, ہمارے حکمرانوں کو اسلامی غیرت عطا فرما. اے اللہ ہم نے جتنے دوست بیٹھے ہیں جائز حاجات اور خواہشات ہیں, کسی نے لکھ کے بھیجا ہے, کوئی کہا ہے یا کہنا چاہتے ہیں, ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.